क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने ही बेटे की खुशियों को कब्र में दफन कर दे? एक ऐसी औरत जिसके पास दौलत थी, इज्जत थी और 6 बेटों की माँ थी, मगर उसके एक गरूर ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कहीं का न छोड़ा। आज की ये कहानी एक ऐसी माँ का इतराफ़े गुनाह है जो पिछले 4 साल से अस्पताल के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रही है और मौत की भीख मांग रही है। वो क्या मजबूरी थी कि एक हामिला औरत को बेहोशी की हालत में जिंदा दफन कर दिया गया? कैसे एक लालची मौलवी और एक संगदिल सास ने मिलकर खुदा के कहर को दावत दी, और आज उस अमीर व कबीर औरत के जिस्म को वो कौन से कीड़े नोच रहे हैं जिनका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। ये इबरतनाक दास्तान उन लोगों के लिए एक ताजियाना है जो बंदों के हकूक गसब करते हैं और खुद को खुदा से बालातर समझते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका अंजाम आपकी रूह को तड़पा देगा। अगर आप इंसानी फितरत और मुकाफाते अमल के ऐसे सच्चे वाकयात देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आइए सुनते हैं उस बदबख्त माँ की जबानी उसके वो गुनाह जिनकी माफी अब शायद मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबीला है और मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ। ये बोझ मेरी जिंदगी के हर दुख और परेशानी से ज्यादा भारी है। उस वक्त मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब इंसान इज्जत के साथ अपनी आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है, मगर मुझे जीने और मरने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा ताल्लुक एक मुसलमान घराने से ना होता तो मैं वसीयत कर देती कि मरने के बाद मुझे जला दिया जाए, मगर कब्र में न दफनाया जाए, क्योंकि मैंने ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफी मुमकिन नहीं। मैंने एक निहायत अमीर घराने में जन्म लिया, शक्लो सूरत में बेमिसाल थी। मेरी शादी भी एक ऐसे खानदान में हुई जो दौलत और इज्जत में हमसे बढ़कर थे। अल्लाह का करम था कि उसने मुझे 6 बेटे अता किए। ससुराल में मेरी बहुत इज्जत थी और मेरी सास मुझे सर आंखों पर बिठाती थी। मुझे अपने तमाम बच्चों में रजा सबसे ज्यादा प्यारा था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मेरे शौहर ने उसे कारोबार के सिलसिले में जर्मनी बुला लिया। मैं उसकी जुदाई में बहुत दुखी थी, मगर ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था। इस मर्तबा जब सर्दियों में रजा जर्मनी से वापस आया तो बहुत खुश नजर आ रहा था, मगर कभी कभी अचानक बेचैन और खामोश हो जाता। अजीब बात यह थी कि इस बार वो वापस जर्मनी जाने के मूड में नहीं लग रहा था। एक दिन मैं आंगन में बैठी धूप सेंक रही थी कि हमारी मुलाजमा फरजाना आई और राजदाराना अंदाज में बोली, बेगम साहबा, रजा साहब का रानों के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। मैंने सोचे समझे बगैर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, कमीनी, तेरी ये जुर्रत! अगर मजीद बकवास की तो जबान काट दूंगी। मैं उसे गालियां दे रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। जब वो वहां से न गई तो मुझे मजीद गुस्सा आया और मैंने उसे सामने से हट जाने को कहा। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मालकिन, ये सच है। उसकी बात पर मुझे दोबारा गुस्सा आया कि उसके टुकड़े कर दूं, मगर उसे झिड़क कर वहां से भेज दिया। रानू हमारे घर में काम करने वाली मासी की इकलौती बेटी थी। वो बला की खूबसूरत थी, गंदमी रंगत, लंबे बाल, काली आंखें और गुलाबी होंठ। उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल था जो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता था। रानो की वाहिद बदकिस्मती ये थी कि वो गरीब वालदैन की बेटी थी, और दूसरी खराबी मेरे बेटे रजा के जहन में थी, जो एक शादीशुदा मुलाजमा का दीवाना हो गया था। रानो की खूबसूरती के डर से उसके माँ बाप ने उसकी शादी अपने ही खानदान के एक बीमार बूढ़े से कर दी थी। मुझे याद है जब वो शादी के बाद आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि क्या तुम्हें कोई बीमार बूढ़ा ही मिला था? तो जवाब में रानो ने खुद कहा था, मालकिन, वो बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उस वाक़े को अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक दोपहर मेरा प्यारा बेटा रजा रानो का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने रानो से ही शादी करने का फैसला किया है। मैंने उसके शौहर से बात कर ली है। बच्चा पैदा होने के बाद वो उसे तलाक दे देगा, फिर ये इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी और मैं उससे निकाह कर लूंगा। आप उसे अपने पास रखें।
ابھی کسی کو اس کی خبر نہ ہو. میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا. اس کے لہجے کا استحکام دیکھ کر میں حیران رہ گئی. میں نے رانو کی طرف دیکھا. وہ خاموش کھڑی تھی اور اس نے ایک بار بھی نظر اوپر نہیں اٹھائی تھی. رضا نے بڑی امید سے پوچھا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتی ہوں. تم فکر نہ کرو. میری بات سن کر رضا خوشی سے کھل اٹھا اور رانو سے مخاطب ہو کر بولا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا. یہ تمہارا ایسے ہی خیال رکھیں گے جیسے میرا رکھتی ہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا. اس کے جاتے ہی میں نے نفرت سے رانو کے بال پکڑے اور اسے جھٹکا دے کر کہا، بس ذات، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف سے کرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے. میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں. آپ لوگ بااثر لوگ ہیں. رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں. میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا. رانو کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے، مگر مجھے اس بات پر اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا. میں نے اسے جھڑکتے ہوئے برابر والے کمرے میں بھیج دیا اور خود رضا کے پاس گئی. میں نے رضا سے کہا، بیٹا، مجھے تم سے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں تھی. اس وقت تو میں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی، مگر سوچو، اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو پتا چلا تو وہ کیا کہیں گے؟ رضا کہنے لگا، امی جان، میں نے بڑے بھائیوں سے بات کر لی ہے. وہ میری خوشی میں خوش ہیں. صرف بابا کو معلوم نہیں. انہیں میں جرمنی جا کر بتا دوں گا. میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہے. وہ عورت ماں بننے والی ہے. رضا بولا، اماں، مجھے سب پتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی نکاح کروں گا. میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. پلیز آپ مان جائیں. میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ بدبخت رانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے. رضا نے جواب دیا، اماں، وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسے میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی. رضا میرے ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، ماں، میں بالکل بے بس ہوں. میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں. اس وقت میں اپنے بیٹے کی محبت کے سامنے ہار گئی اور رانو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی. رضا کے 5 بھائی بھی اس کے ساتھ تھے. کچھ دنوں بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور رانو میرے پاس رہنے لگی. گھر کے باقی تمام افراد، یہاں تک کہ میری بہویں بھی، رانو کا خیال ایک بابی کی طرح رکھتی تھیں، مگر میں اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی. میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی. ایک رات میری بڑی بہو نے آ کر بتایا کہ رانو کی طبیعت بہت خراب ہے. میں نے نفرت سے کہا، زہر دے دو اسے. بہو بولی، آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں. وہ حالات کی ماری ہوئی ہے. رضا ہم سب کو پیارا ہے، اس لیے ہم رانو کا بھی خیال رکھتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ بھی اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں. بہو کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس بذات کو کبھی بہو تسلیم نہیں کروں گی. میں اپنی بانجی کنزا کو رضا کی دلہن بنانا چاہتی تھی اور رانو کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا. رانو کی بدقسمتی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. مجھے گاؤں جانا پڑا اور رانو بھی میرے ساتھ تھی. ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی. میں نے اپنی ایک خاص خادمہ کی مدد سے رانو کو ایسی دوا پلا دی جس سے وہ 2 دن کے لیے بے ہوش ہو گئی. اپنے منصوبے کے مطابق میں نے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ رانو زچگی کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے. میں نے رانو کی ماں باپ کو بلوایا. وہ روتے ہوئے آ گئے. جن عورتوں نے رانو کو غسل دیا انہوں نے شک ظاہر کیا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے، مگر میرے ڈر سے خاموش رہیں. نماز جنازہ کے وقت کسی نے مولوی صاحب کے کان میں بھی یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے. مولوی صاحب نے پردے کی اوٹ میں مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ، شاید یہ عورت زندہ ہے. میں اس کا جنازہ پڑھا کر اللہ کے قہر کا حقدار نہیں بننا چاہتا. میں نے مسرت سے کام لیتے ہوئے جھوٹ بولا، مولوی صاحب، اس عورت کا چال چلن خراب ہے. اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے جال میں پنسایا ہے. یہ بچہ کسی اور کا ہے اور یہ میرے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گی. اگر یہ زندہ رہی تو میرے بیٹا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا اور بے حیائی پھیل جائے گی. میں نے مولوی صاحب کو انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا اور اس طرح رانو کو زندہ دفن کروا دیا گیا. جب رضا کو بھائیوں کے ذریعے رانو کی موت کا علم ہوا تو وہ فوراً پاکستان آیا اور پاگلوں کی طرح رونے لگا. میری بڑی بہو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی.
کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور پھر کبھی نہ لوٹا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری اس خادمہ نے رضا کو تمام حقیقت بتا دی ہے۔ نہ صرف رضا بلکہ گھر کے تمام افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا۔ رانو کے گھر والوں کو تو کبھی پتا نہ چلا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو قبر میں دم گھٹنے سے ہی مر گئی تھی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے باقی بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور بیرون ملک جا بسے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہو مجھے کچن میں نہیں جانے دیتی اور نوکروں سے کہتی ہے، اس عورت پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا پرانا تجربہ ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ میں بظاہر صحت مند تھی مگر کسی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ مجھے بند جگہوں پر دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگوانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی۔ اس بات کو اب 30 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں ہسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جس حصے پر دوائی لگاتے ہیں وہاں کے کیڑے مر جاتے ہیں مگر دوسری جگہ نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آتا۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے مگر بندوں کے ساتھ کیا ہوا ظلم تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اب میں معافی مانگنے کے لیے رانوں کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ باز آ جاؤ اس طرح کے گناہوں سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ تھی اس بد نصیب ماں کی داستان جس نے انا اور جھوٹی شان و شوکت کی خاطر ایک زندہ انسان کو قبر کی دیواروں میں چنوا دیا۔ آج وہ عورت کینسر کے بستر پر پڑی اپنے ہی جسم کو کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھ رہی ہے مگر موت ہے کہ اسے چھو کر نہیں گزرتی۔ یہ کہانی ہمیں چیخ چیخ کر یہ سبق دے رہی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو نہ دولت کام آتی ہے نہ ہی وہ اولاد جس کے لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ حقوق اللہ تو شاید توبہ سے معاف ہو جائیں مگر حقوق العباد کا حساب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس ماں کو ملنے والی سزا اس کے گناہ کے برابر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان بنے۔ اگر اس کہانی نے آپ کی روح کو جھنجھوڑا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ شاید کوئی دوسرا اس راستے پر چلنے سے رک جائے۔ ایسی ہی مزید عبرت ناک اور سبق آموز سچی کہانیوں کے لیے گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی بجائے سے بچائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔